बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। अदालत ने शहबाज शरीफ साहब की आशियाना हाउसिंग स्कीम, रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नैब केसेस को मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा। दूसरी जानिब कराची बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा की जमानत में 5 मार्च तक तौसी कर दी गई है। इन तमाम तर वाकयात के बाद एक अहम सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है कि क्या मुल्क में शफाफ एहतसाब मुमकिन है। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब को भी तीनों केसेस में जमानत मिल गई है, जबकि हमजा शहबाज साहब जो है वो ऑलरेडी जमानत पर रिहा हैं। ये तमाम तर मामलात आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये मामला जो है सबसे पहले तो अगले चंद रोज जो है वो इंतहाई बेचैनी और इंतशार आपको नजर आएगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर असर डालने जा रहे हैं, बड़ा असर। अल्लाह ताला खैरियत से ये जो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का दौरा है, ये हो, पहली बात तो ये हो और खैरियत से हो इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि 2-3 और बड़े वाकयात हैं जिनका असर बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ने जा रहा है। अभी सियासत पे मैं अभी बात करता हूं, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर में कुछ घंटे पहले जो वाकया हुआ है, जिसमें सरकारी तौर पे कहा जा रहा है कि 42 वहां पे जो उनके सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के लोग थे और जो गैर सरकारी वहां पे जराए हैं वो बता रहे हैं कि इससे ज्यादा वहां पे भारतीय फौजी जो है वो जहां बक हुए हैं, खुदकुश हमला हुआ है। और उन्होंने बराह रास्त उसका इल्जाम जो है वो कलदम जैश मोहम्मद पे डाला है। और भारत के अंदर ये जहन में रहे कि मोदी साहब और राहुल गांधी का जो इलेक्शन है, बाहर इंडियन इलेक्शन है, वो अप्रैल में होने जा रहा है, अप्रैल मई। और इस वक्त तमाम वहां पर जो एक हर मीडिया पे हर सियासतदान वो ये कह रहा है कि इसका बदला लो, इसका बदला लो पाकिस्तान से इसका बदला लो। और इसको वो जो उड़ी में अटैक हुआ था या जो पठानकोट में हुआ था उसके साथ इसको वो जोड़ रहे हैं वहां के लोग। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ ना कुछ मोदी साहब करेंगे। अजय डोल से मोदी साहब की अभी बात हुई है कुछ देर पहले, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और वो वहां पर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान से बदला लो। या पूरा तमाम इंडियन मीडिया, तमाम जो है वो ये मुतालबा हो रहे हैं कि बदला लो बदला लो बदला लो, और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मामला डाल दिया। अब इसके नतीजे में कुछ ना कुछ तो मोदी साहब करेंगे। या तो पाकिस्तान के अंदर आप समझ लें कि गैर रवायती एसिमेट्रिक वाकया हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एपीएस साने एपीएस हो तो अल्लाह ना करे, या कोई मेहरान बेस, या कोई कामरा, या कोई कराची एयरपोर्ट, इस किस्म का कोई वाकया, ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया हुआ है ये, इसको आप समझें कि ये फौरन ही कहीं से कलदम जैश मोहम्मद का कोई आदिल नामी शख्स, उसकी तस्वीरें भी आ गई इंडियन मीडिया पे कि वो खुदकुश हमला था, पाकिस्तान ने उसको स्पॉन्सर किया। और वहां मुकम्मल इस वजह मैं बात आपसे कर रहा हूं तो भारतीय फौज और उनके जनरल्स और ये सारे वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं कि पाकिस्तान से किस तरह बदला लिया जाए। और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट नहीं बल्कि मैं समझूंगा कि हाईएस्ट लेवल पे अलर्ट है पाकिस्तान की यकीनन अफवाज जो है वो सरहदों के ऊपर, कि पाकिस्तान में कोई सरहदों में भी और इंटरनल जो अंदरूनी आपको खतरात अचानक हो गए हैं इस वाकये के बाद, वो बहुत ज्यादा हो गए, शदीद हो गए। ये चंद घंटे चंद दिन, ठीक है। और उसमें फिर चूंकि आपके मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, जिसकी बात मैं बार बार करता रहा हूं कि सियासी अदम इस्तेकाम को आप खत्म करें, वो और बढ़ गया है। अच्छा, अब इसी दौरान आप ये देखें कि 16-17 को इंशाल्लाह सऊदी वली अहद पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, अब उनका जो यहां पर उनका आना और फिर उसके फौरन बाद
ان کا بھارت جانا، اور ساتھ ہی یہ واقعہ جس میں بھارت تمام تر ذمہ داری پاکستان پہ ڈال رہا ہے، اور پاکستان اس وقت اتنے مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ پاکستان کہاں سے وہ مقبوضہ کشمیر میں، مطلب لیکن بھارت ایک بڑے جو آپ سمجھے بڑے الزام کے ساتھ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آئے گا، اگلے کل اس پہ بات کریں گے، لیکن بڑے الزامات کے ساتھ کھل کے آ جائے گا وہ۔ اچھا، اور اس کے نتیجے میں ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک بڑی کشیدگی، تمام تر معاملات جو ہیں اس وقت یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان اب کس طرح، وہ کہہ رہے ہیں بدلہ لو پاکستان سے بدلہ لو، مودی تم نے کیا کیا پاکستان کو، پہلے بھی یہ منترا شروع ہو گیا، اور پاکستان پہلے ہی اتنے مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ پاکستان اس وقت مقبوضہ کشمیر میں یہ یا وہاں پر، تو وہ انہوں نے جو بھی خیر بہرحال ہوا ہے اس کا الزام پاکستان پہ ڈال دیا۔ اچھا، اب اس میں وہ یہاں آتے ہیں شہزادہ محمد بن سلیمان اور پھر بھارت جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس ماحول میں آتے ہیں کہ اس سے پہلے بھارت ایک ایسی صورتحال کریٹ کرے گا کہ پاکستان شدید دباؤ میں آ جائے، جی لازمن کرے گا، لازمن۔ کل جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ انڈیا کی طرف سے کیا میسج آ رہے ہیں اور پاکستان کے جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی دوران آج یہ ہوا ہے، لیکن کل ایران میں ان کا وہ علاقہ جو کہ پاکستان کے قریب ہے، سستان بلوچستان کا علاقہ، وہاں پہ پاسداران انقلاب کے 20 سے زیادہ 27 کے قریب وہاں پہ خودکش ایک حملہ ایران میں ہوا ہے، اور وہاں پر ان کے 27 جو فوجی پاسدار انقلاب وہ وہاں پہ جان بحق ہو گئے۔ یہ ایران میں ایک پڑوس میں، دوسرے پڑوس میں، ٹھیک ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سنی جو جیش، اچھا انہوں نے کالعدم جیش محمد پہ ڈالا ہے، جو ایران ہے وہ کہہ رہا ہے کالعدم جیش العدل، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ لنک کر رہا ہے سنی یعنی کہ عرب ممالک کے ساتھ، کہ عرب ممالک نے وہ وہاں پہ ٹیرر اٹیک کیے۔ ایران کشمیر، ٹھیک ہے، اس کے درمیان کہیں 18 تاریخ کو بیچ میں جو دن آ رہا ہے، اور 18 تاریخ کو وہ طالبان نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان میں آ کے مذاکرات کریں گے، جس کی ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ پاکستان آ کے مذاکرات کریں گے۔ زلمے خلیل زاد بھی کہیں اسی خطے میں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اگلے چند دن میں پاکستان آنا ہے، یا میں نہیں جانتا کہ اب ان واقعات کے بعد یہ کیا صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، ایگزیکٹلی کیا حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ اور پولینڈ میں مشرق وسطی کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی ہے، جس میں پومپیو، جس میں مائک پینس نائب صدر امریکہ کے، اور جیریڈ کشنر جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ساتھی مشرق وسطی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ساری شخصیات پولینڈ میں جمع ہوئی ہیں وارسا میں، اور انہوں نے ایران کے خلاف بہت سخت بات کی، اور وہاں پہ نتن یاہو بھی تھے۔ پولینڈ اور یورپ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس پھڈے میں پڑیں، کیونکہ ان کے ایران کے ساتھ ایک تعلقات ہیں یورپی ممالک کے، جرمنی، فرانس، ان کی تو اچھا ان کے بڑے قائدین بھی نہیں پہنچے، لیکن عرب ممالک تھے، مصر، سعودی عرب، قطر، یہ سارے ممالک تھے، ایران نہیں تھا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو بھی تھے، اور انہوں نے ایران اور وہاں پر یہ بات کی مائک پینس نے، جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، اور پومپیو نے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ایران کے ساتھ معاملات طے کرے گا تو آگے، یعنی یورپ کی طرف اشارہ تھا، تو وہ سمجھ لے کہ اب امریکہ اور یورپ کے رستے پھر الگ الگ ہو جائیں گے، مزید خلیج بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران جب مشرق وسطی کا فیصلہ، ایک فیصلہ امریکہ پولینڈ میں کر رہا ہے، یعنی یورپ میں کر رہا ہے، تو اسی دوران اور ایران میں واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کی دارالحکومت اس وقت آپ سمجھیں کہ یہ جو انڈیا کا واقعہ ہے، یہ اب الرٹس جا رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی۔ اور اسی دوران جب مشرق وسطی کا ایک فیصلہ امریکہ یورپ میں کر رہا ہے بیٹھ کے، تو ماسکو میں آج، ماسکو میں ایران کے صدر روحانی اور ترکی کے طیب اردگان پیوٹن کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ عرب ممالک، ایران، پولینڈ میں، جی، ماسکو میں طیب اردگان اور حسن روحانی، جی۔ پاکستان اور انڈیا میں آنا ہے ولی عہد نے، درمیان میں کہیں طالبان کا دورہ، جس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، ہوتا نہیں ہوتا، اور انڈیا میں
इंडिया में एक पूरी पाकिस्तान के खिलाफ पूरा उनका खड़ा हो गया है प्रोपेगेंडा, जो भी कहे इल्जाम कि एक प्रोपेगेंडा तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक उन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया है इंडिया में कि पाकिस्तान से बदला लो, फौरी तौर पे बदला लो, मोदी तुमने चूड़ियां, अजीब आप उनका मीडिया पे लगा लें तो एक शोर शराबा हो रहा है वो, और ये सारा का सारा मामला उस वक्त, जबकि मैं बार बार बात कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में दाखिली कई महाजों पे, सियासी महाज पे, माशी महाज पे सुकून बड़ा जरूरी है, जो कि नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए जरा पाकिस्तान की सियासत पे आ जाए। इसमें अल्लाह खैर करे, जैसे मैंने कहा ना कि रवायती मामलात की तरफ भी इंडिया जा सकता है। रवायती मामलात ही होते हैं कि फौजी हम भी खड़े कर दें लाके, और गैर रवायती यानी कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ठीक है, ये भी हो सकती, लेकिन इंडिया करेगा कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद और जो टाइमिंग्स हुई हैं और जो उसमें वो करेंगे जरूर कुछ ना कुछ मोदी सरकार को करना पड़ेगा। इलेक्शन उनका सर पे है, ठीक है, तो इलेक्शन अप्रैल मई में इलेक्शन है मोदी का, और वहां पे कांग्रेस भी खड़ी हो गई है, बाकी भी खड़े हो गए, सारे करो 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 करो। अच्छा अब जनाब इस पूरी सूरत हाल में अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर सियासत। इमरान खान साहब शदीद, आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें उनको शदीद गुस्सा था नैब के केसेस के ऊपर, जो नैब ने कमजोर केसेस बनाए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज किसी वक्त भी, अभी तो कुछ ही देर में मेरे ख्याल से वो रिहा हो जाएंगे, और रिहा होने के बाद वो कल चले जाएंगे लाहौर, अभी तक जो उनका प्लान है, और लाहौर जाने के बाद वो कल जिना हॉस्पिटल को, लखपत जेल से मियां नवाज शरीफ साहब को जिना हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो जमानत है वो जमानत उनकी बीमारी की बुनियादों पे, तो वो अस्पताल से तो उसके लिए जरूरी है कि वो अस्पताल जेल में हो, अस्पताल में ना हो तो सॉरी अस्पताल में हो जेल में ना हो, तो वो अस्पताल में होंगे, और बीमारी की बुनियादों पे उनकी जमानत जो है वो अगले हफ्ते, अगले चंद रोज में सुनी जाएगी। आज किसी वक्त वो अस्पताल चले जाएंगे गालिबन, और अगर वो जेल में रहे तो फिर शहबाज शरीफ उनसे जेल जाके मिलेंगे, वरना शहबाज शरीफ उनसे अस्पताल में जाके उनकी इयादत करेंगे। इसी दौरान इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का यकीन है कि वो अगला जुम्मा जो है वो उनकी जमानत हो जाएगी, और वो अगले जुम्मे को वो मुल्क से बाहर है। उनका ख्याल ये, उनका कहना यह है कि मैं पहले उम्रे पे जाऊंगा, ठीक है, मैं उम्रा करूंगा। सही, लेकिन डॉक्टर साहब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जो आज कहा है कि नैब केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहा, क्या ये बात आपको सच साबित होते हुए नजर आ रहा है? मंतकी का लफ्ज निकाल दें दरमियान में से, अब मामलात अंजाम की तरफ जा रहे हैं, मंतकी को निकाल, इसमें मंतक मैंने कहा ना साइड पे कर दें। अब रियासत का मामला है, अब रियासत का मामला है, ये छोटी छोटी चालाकियां बातें, ये नहीं करेंगे वो करेंगे, फलां वजीर, फलां मुशीर, फलाना ऑपोजिशन, नैब का मुकदमा, ये मुकदमा, इसको आप रख दें साइड पे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूं इस वक्त के ईरान के अंदर दहशतगर्दी हुई है, मकबूजा कश्मीर में एक वाकया हुआ है, मोदी साहब ने इसकी टाइमिंग्स आप नोट करें, इलेक्शन होना है अप्रैल मई में, मोदी साहब इलेक्शन वहां पर तकरीबन निकल गया था उनके हाथ से, अफसोसनाक वाकया हुआ एक पाकिस्तानी के तौर पर, शदीद हम मुजम्मत करते हैं उस वाकये की, लेकिन पूरे भारत ने उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, देखिए ना, अभी सूरत हाल में सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान के बाद भारत जाना है, ठीक है, वो उनसे कोई सवाल पूछेगा, वो क्या तो इस वक्त जो मैंने कहा ना, ये इस वक्त सूरत हाल मामला रियासत का होगी, रियासत, और इसी दौरान जो है वो यानी आप देखें, अच्छा वो जो वार्सा में जो पोलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ईरान नहीं गया था, ठीक है, उसमें रूस भी नहीं गया था, तो ईरान रूस पहुंचा हुआ है, ईरान के साथ रूस पहुंचे हुए हैं, तुर्की के साथ रूस पहुंचे, तो हालात जो खित्ते के हालात हैं, वो खित्ते के हालात बड़े बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर के मामलात पे असरअंदाज होने जा रहे हैं। अच्छा अब इसमें आ जाए आप, आज बहुत सारे वाकयात हुए हैं। आज मिसाल के तौर पे आप देखें कि ज़रमे खलीलजाद जो है, मुझे नहीं पता कि उनकी अब पाकिस्तान आमद की तारीख क्या होगी, क्योंकि उससे पहले तालिबान ने कह दिया कि हमारे 18 को इमरान खान से भी मिलेंगे, अशरफ गनी, ये चीजें ये मुझे लगता है कि इररिलेवेंट होते जा रहे हैं बहुत सारे दौरे और बहुत सारे वाकयात, क्योंकि ये जो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बाकी जो खित्ते के हालात हैं वो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पे
اثر انداز ہو سکتے ہیں. اچھا اب یہ اگر آپ کہیں نا کہ غیر روایتی طور پہ بھارت کچھ کرتا ہے تو غیر روایتی معاملات میں اے پی ایس ثانیہ اے پی ایس یہ جو ہے کراچی ایئرپورٹ ایسٹرن کے واقعات مہران بیس کامرا یہ واقعات ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ لیکن بڑی سیاسی شخصیات کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے وہ بھی پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے اتنا زیادہ اور وہی کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد بھارت میں اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے. ممبئی کے بعد ہوئی ہے سب سے بڑی وہ کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے 3 سال بعد ہوئی ہے کوئی کہہ رہا ہے 30 سال میں سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے. تو بڑی دہشت گردی پاکستان پہ ڈال دی انہوں نے. اچھا اور وہ وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ بدلا لو. پاکستان اپنے معاملات پاکستان تو امن دیکھیں نا ہم تو اس میں پڑے ہوئے تھے کہ امن ہو جائے افغانستان میں اور ایک ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ بھارت جو ہے وہ اس پورے کھیل سے باہر ہو گیا ہے. اب بھارت ان ہو گیا اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد بھارت پھر آ گیا دوبارہ. ٹھیک ہے پاکستان امن کی کوششیں کر رہا تھا. پاکستان تو چاہ رہا تھا امن کی کوششیں افغانستان میں امن ہو جائے. اشرف غنی سائیڈ لائن لگے ہوئے تھے انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں. تو پاکستان کی جو سینٹرل پوزیشن پاکستان امن کے طور پہ امن کی بات کرتا وہ آگے بڑھ رہا تھا. اچانک بھارت آ گیا پھر وہ دہشت گردی کا منترا کے ساتھ. ٹھیک ہے تو یہ صورت اور تمام میں نے آپ سے کہا نا دنیا بھر کے دارالحکومت جتنے ہیں اس میں اس وقت صورتحال جو ہے بہت عنقریب آئی سی جے میں کلبھوشن یادو بھارتی جاسوس ریلیونٹ ہو گیا نا. ہاں وہ چلتا رہے گا نا. وہ تو سفارتی محاذوں پہ معاملات تھا. دیکھیں ہم تاخیر بھی ہم نے بات یہ کہ ہم نے بہت تاخیر کچھ معاملات میں بہت تاخیر کی. کلبھوشن یادیو ایک بالکل میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا. کلبھوشن یادیو آپ کے پاس تھا. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. اس نے جو ہے وہ بات تسلیم بھی کر لی تھی کلبھوشن یادیو نے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں منی نیازی نے کہا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے ایک ٹائم تھا آپ کلبھوشن یادیو کو سامنے لاتے اور سامنے لا کے دنیا کو سفارتی محاذ پہ بتاتے کہ کلبھوشن یادیو نے کیا. اب بھارت کے اندر مطلب اس کے بعد واقعات ہوتے کلبھوشن آپ مطلب سوچتے ہی رہ گئے. میاں نواز شریف صاحب کا دور گزر پتہ نہیں مجھے کس سن میں پکڑا تھا کلبھوشن یادیو کو. آپ نے اسے مانا آپ دنیا کے سامنے کھڑا کر کے واقعات لے کر آتے سارے. لیکن آپ بیٹھے ہوئے کہ جی عالمی عدالت میں ہوگا فلاں ہوگا ڈھماکنا ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کا دور گزر گیا اب کہیں جا کے دوبارہ موقع. لیکن اس سے پہلے واقعات اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں اب یہ اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کلبھوشن یادیو اپنی جگہ لیکن میں جو اب اس وقت موجودہ صورتحال ہے جو منٹ ٹو منٹ چینج ہو رہی ہے اس میں بات کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں زرداری صاحب کے خلاف 6 ریفرنسز ہوں گے. وہ 6 ریفرنسز کب فائل ہوں گے. اچھا پھر نیب کے اندر ضمانتیں لگیں گی پھر نیب یہ کرے گا پھر وہ کرے گا. پھر اس میں 18 تاریخ کو پتہ نہیں طالبان آتے ہیں نہیں آتے. حکومت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے. صورتحال جو ہے نا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھیں مثال کے طور پہ 8 سال کے بعد 8 سال غالباً یا اس سے بھی زیادہ یہ جو میمو گیٹ تھا یہ میمو گیٹ کیا بلا تھی. یہ کیا تھا میمو گیٹ. اس کو 8 سال کے بعد آج سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا. جی بالکل ایسے ایف آئی آر انہوں نے کہا ریاست کرے ریاست کام کرے ریاست نے جو کرنا ہے کرے. ریاست نے ایک ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے حسین حقانی صاحب کے اوپر جی. اور 8 سال کے بعد وہ میمو گیٹ جو ہے عدالت نے اپنے آپ کو الگ کیا. عدالت نے الگ کیا ہے ٹھیک ہے. اور میمو گیٹ شاید لوگوں کو یاد ہو کہ یہ 2011 مئی 2011 مئی اور اس عدالت نے کہا پیٹیشنرز کدھر ہیں یہ بھی سوال ہوا. تو پیٹیشنر کون تھے اس میں میاں محمد نواز شریف. دیکھیں نا میاں محمد نواز شریف خواجہ آصف صاحب اقبال ظفر جھگڑا صاحب یہ اس میں عدالت گئے تھے سپریم کورٹ. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک بینچ بنا تھا اور اس کے بعد ایک کمیشن بنا تھا میمو کمیشن پھر اس کمیشن. اور یہ مئی 2011 کی بات ہے. اور الزام یہ تھا اس میں جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ منصور اجاز صاحب جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں موناکو میں بیٹھا ہوا تھا مجھے جو ہے وہ بلیک بیری پہ میسج آیا حسین حقانی صاحب کا. حسین حقانی صاحب پارک لین ہوٹل لندن میں تھے. یہ منصور اجاز صاحب کا کہنا ہے. اور اس کے بعد حسین حقانی صاحب نے کہا کہ جو ہے یہ ایک پیغام کسی طرح جو ہے یہ پہنچا دو ایڈمرل ملن تک مائک ملن تک اور مائک ملن تک پہنچا دو. اور یہ بلیک بیری پہ ان کے بعد میں جو کمیشن میں دکھائے گئے یہ اس کے شارٹس ہیں بلیک بیری کے. اور مائک ملن تک پہنچا دو پیغام. اور مائک ملن تک جو ہے وہ منصور اجاز صاحب نے کہا کہ
میرا تو ڈائریکٹ مائک ملن سے رابطہ نہیں ہے. درمیان میں پھر جیمز جونز آ گئے جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, ان کے تھرو پہ مائک ملن تک میسج گیا, اور میسج یہ تھا کہ جی پاکستان کے اندر فوجی بغاوت کا خطرہ ہے. وہ پوری ایک ہر ایک کو یاد ہوگا میرا خطرہ, اور کوئی فورس بنا دی جائے جو یہ کرے وہ کرے. بہرحال عدالت کا جو کمیشن بنا تھا انہوں نے کہا کہ میمو ایک حقیقت ہے کہ ایک متنازع سی ایک چیز تھی, لیکن اس کا فیصلہ 8 سال بعد ہو رہا ہے. اس کا کچھ مطلب فیصلہ اس کا جو ہے وہ کوئی عدالت نے اپنے آپ کو الگ کیا اور کہا ہے کہ ریاست یعنی ریاست چاہے تو, اور ریاست کی اتنی کمزور ہے کہ ایک میمو سے وہ ڈر جائے گی. یہ بھی ریمارکس تھی عدالت کی, اور عدالت نے مینشن کیا کہ کون سی طاقتیں ہیں جن سے بالکل ایسی, اور کیا آئین اتنا کمزور ہے کہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ میمو چل جائے گی. بار وہ 8 سال بعد وہ میمو کا فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ عدالت نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اچھا, اب جو کرنا ہے وہ ریاست نے کرنا ہے. ریاست سے مراد حکومت ہے, حکومت ہی ہے نا. حکومت اب کیا کرتی ہے, اس کو کس طرح کرتی ہے, وہ حکومت کا کام ہے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی یہ بات طے نہیں ہے, لیکن اچانک یہ دورہ ختم ہونے کے بعد یہ اعلان ہو سکتا ہے اگر تو حالات اللہ کرے پاکستان اور انڈیا کے پرسکون رہے اور ملک کے حالات ٹھیک رہیں, اور سعودی شہزادے کا جو دورہ ہے ولیعہد کا دورہ پاکستان کا بھی اور بھارت کا بھی وہ خیریت سے ہو جائے, اور اس میں یہ جو معاملہ ہے کشمیر کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, یہ بہت زیادہ باقی واقعات کے اوپر نہ آ جائے کہیں, جس کا مجھے خدشہ ہے کہ یہ آ جائے گا اوپر, کیونکہ بڑی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس اور اس میں پھر عمران خان ایک اور ملک کا دورہ کرنے کا سوچ رہے ہیں فوری طور پہ. آپ ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے ایک اور ملک کا دورہ کرنے والے. بالکل, یہ جو صورتحال اس وقت ملک کے اندر اور ملک کے باہر, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ این آر او اور یہ ساری باتیں بھول جائیں. کوئی این آر او یہ کوئی اس وقت جو ملک کا معاملہ ہے اندرونی, وہ پوری کی پوری سیاست جو ہے اللہ خیریت سے یہ جمہوریت بھی چلائے اور ریاست بھی چلائے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل جو کچھ ہو رہا ہے یہ نظام کے اوپر ہر روز ایک تلوار کہتے ہیں وار پڑ رہا ہے پورے سسٹم پہ, اور یہ سسٹم اب کس طرح گرتا ہے اور کس طرح گرے گا اور کب گرے گا میں نہیں جانتا, لیکن ہر روز جو واقعات ہو رہے ہیں وہ واقعات ملک کی سرحدوں پہ, ملک کو جو چیلنجز ہیں معیشت کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اور اس میں اب یہ بڑھ گیا ہے واقعہ جو واقعہ پیش آیا ہے سامنے. اچھا, اب جو ہے وہ ذرا دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی ہے چینی سفیر کی, اور اس بات کے امکانات ہیں کہ عمران خان کسی بھی وقت اگلے 2-4 دن میں اعلان کریں کہ وہ چائنا جا رہے ہیں. چائنا کا دورہ ان کا ایک فوری طور پہ ہو سکتا ہے اگلے چند روز میں. نتن یاہو انڈیا آ رہے ہیں اور سعودی ولی عہد کے دورے, اگر یہ سعودی عرب کے ولی عہد اس وقت پاکستان آتے ہیں اور انڈیا آتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے انڈیا پورا کا پورا یہ پریشر اگلے 24-48 گھنٹوں میں آپ کو نظر آئے گا. ان کے را کے سابق سربراہ انڈیا کے وکرم سود صاحب, جو کہ 2000 سے لے کے 2003 تک ان کے سربراہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے فوجیں نکال لی افغانستان سے, یعنی وہ جو مذاکرات کر رہے ہیں زلمے خلیل صاحب, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے فوجیں نکال لیں تو اس کے بعد یہاں پہ غزوہ ہند شروع ہو جائے گا. جی ہاں بالکل, یہ ذرا بڑا کیجئے گا, اسکرین پہ ذرا بڑا کر کے دکھائیں گے تو ذرا زیادہ پڑا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں غزوہ ہند شروع ہو جائے گا اگر یہاں سے طالبان جو ہے وہ غزوہ ہند شروع کر دے گا, پاکستان شروع کر دے گا, اور اگر یہاں سے امریکی فوجوں میں انخلا ہو گیا. اچھا, یہ تو ہو گئی نا جناب بات ان کے سابق سربراہ, لیکن ایک اور بڑی دلچسپ شخصیت ہیں اور ان کا نام ہے اشوک سوان صاحب. یہ پروفیسر ہیں یونیسکو میں. انہوں نے 11 دسمبر, اس کو بڑا کیجئے گا اسکرین پہ کائنڈلی, اشوک سوان یہ ٹویٹر پہ موجود ہیں. 11 دسمبر 2018 کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا سوشل میڈیا پہ, اور انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ مارک مائی ورڈ, میری بات یاد رکھنا, ان نیکسٹ 5 months, اگلے 5 مہینوں کے اندر مودی ول اسمائل مور ان پبلک, مودی لوگوں میں ہنستے ہوئے نظر آئیں گے, اینڈ ول کرائی مور ان پبلک, اور لوگوں میں مزید روتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پچھلے مہینے کا ٹویٹ ہے, 2 مہینے پہلے کا.
انڈیا شوڈ آلسو بی پریپیئرڈ, بھارت کو تیار رہنا چاہیے, بڑی اسکرین کائنڈلی, ٹھیک ہے, بھارت کو تیار رہنا چاہیے میجر رائٹس, بڑے فسادات کے لیے, اور a major border confrontation with Pakistan before the 2019 election. 2019 کے الیکشن سے پہلے بھارت کو تیار رہنا چاہیے پاکستان کے ساتھ ایک بڑی جنگ, سرحدی جنگ کے لیے. یہ دسمبر میں, یہ پروفیسر ہیں, یہ کوئی ایسے یونیسکو کے, یہ امریکہ میں رہتے ہیں, پروفیسر ہیں, اور ان کو جو لوگ بھی ان کے ٹویٹر پہ جائیں گے ان کا پروفائل دیکھ لیں گے. اچھا, تو مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہے؟ الیکشن ہے اپریل میں, یعنی بالکل الیکشن سر پہ کھڑا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو ماحول ایک دم بھارت نے بڑھایا ہے, یہ خاص موقع دیکھ کے کہ طالبان مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں کہ امن ہوگا تو غزوہ ہند ہو جائے گا. اور ذرا اندازہ لگائیں, یہ ہاں اسسمنٹ را کے سابق چیف کی اسسمنٹ ہے کہ امن ہوگا افغانستان میں اور امریکی انخلا ہو گیا تو غزوہ ہند کر دے گا پاکستان. آپ ذرا اب ماحول دیکھیں نا کیا بن رہا ہے. اب اس پوری صورتحال میں یہ نظام کس طرح آگے چلتا ہے میں نہیں جانتا کہ آنے والے دنوں میں پیسے واپس لاؤ, نہیں لاؤ, یہ کرو, ادھر جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں گی, سرحدوں پہ کشیدگی ہے, ایران کے اندر واقعہ پیش آیا ہے, سعودی ولی عہد اللہ کرے خیریت سے یہاں پر آئیں اور پھر انڈیا جاؤں, معاملہ مزید نہ بڑھے اگلے 24-48 گھنٹوں میں, جس کا مجھے خدشہ ہے کہ کل تک بھارت کی طرف سے جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اچھا, اور اس کے ساتھ ہی زلمے خلیلزاد آتے ہیں یہاں پہ, نہیں آتے, یہ دورے کون کس, یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے دورے اچانک ہوں اور بہت سارے دورے مختلف شخصیات کے ملتوی بھی ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حالات ایک دم سے کشیدہ تر ہو گئے. اچھا, اب اس پوری صورتحال میں پاکستان میں کیا این آر او تو بھول جائیں, آپ بھول جائیں این آر او, یہ بھول جائیں سارا کہ وہ باہر نکل کے آ گیا, وہ ایسے ہو گیا, وہ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ تمام اب آ گئی ریاست. عدالت میں نے بھی جو آج بات کی نا ریاست, اب ریاست آ گئی ہے. ریاست جب آ جاتی ہے تو پھر یہ بہت ہی, آپ سمجھیں کہ یہ معاملات بڑے فروغی ہو جاتے ہیں. کون رہا ہو گیا, کس کو کون ادھر سے ادھر چلا گیا, کون ادھر سے. ایک بات اور جو میں کئی دنوں سے کہہ رہا تھا, اور میں آج اس بات کو, لوگ کہتے ہیں آپ یہ کئی شخصیات بیمار ہیں تو آپ ان کی بیماری کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ میں بیماری کے بارے میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ واقعی بیمار ہیں, اور چند خطے کے اندر موجود قوتوں کا یہ بھی پلان تھا اور پلان ہے کہ جو سیاسی شخصیات, بڑی سیاسی شخصیات اگر جیلوں میں ہوتی ہیں تو ان کو جیلوں میں نقصان پہنچا دیا جائے اور اس کو ملبہ عمران خان پر ڈال دیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ میں بالکل اپنی خبر کے مطابق یہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ یہ خبر کے مطابق کہ جیلوں میں کوئی واقعات ہو جائیں اور اس کا ملبہ عمران خان پہ ڈال کے پاکستان کے اندر, بالکل اس لیے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. عدالتی فیصلے ہیں, عدالتی فیصلوں میں کوئی شخصیات اگر جیل سے باہر ہوتی ہیں اور وہ محفوظ ہوتی ہیں جیل سے باہر اپنے گھر میں, تو اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ یہ تو ہوگا, لوٹی دولت تو واپس آئے گی جس نے کیے, چاہے حکومتی صفوں میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. لیکن یہ جو پلان تھا کہ اسی دوران جیلوں کے اندر کوئی واقعات ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں رائٹس ہو سکتے ہیں, انڈین کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں رائٹس ہو سکتے ہیں, ذمہ داری پاکستان پہ, یا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے جو کہ ہو گیا دسمبر میں کہہ رہا ہے ان کا پروفیسر, اور اس کو خوب انڈیا میں اتنی گالیاں پڑی ہیں, اگر ٹویٹر پہ نیچے دیکھیں تو انڈینز نے اس کو اتنی گالیاں دی ہیں, شرم کرو تم یہ بات کر رہے ہو, یہ بات کر رہے ہو. تو یہ ان کا بڑا زبردست ایک ان کا بندہ ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہے, اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے فالوورز ہیں ٹویٹر پہ. اس نے جب یہ بات کی تو خوب کوسا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اب پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی, پاکستان کے اندرونی جو معاملہ, اس میں اب یہاں پر دیکھیں چاہے حکمراں ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں لوگ ہوں, چاہے حکمراں جماعت کا بھی میں کہہ رہا ہوں, وہ عجیب و غریب, وہ اتنا انا کا مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوا, اتنا انا کا مسئلہ ہے کہ جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حکومت کے کچھ اراکین اور اپوزیشن کے کچھ اراکین پچھلے چند روز میں سعودی ولی عہد اور خطے کے حالات سے زیادہ, اور ملک کے اندرونی معاملات, معیشت کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا وہ اس سے زیادہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھاڑ جھونکے گی, آئندہ بھاڑ جھونکے گی, اس میں جو بھی آ کے بیٹھ جائے نہ اس کا کچھ, وہ احتساب تھوڑی کرے گی, وہ احتساب کرے گی, احتساب کے لیے تو ادارے موجود ہیں,
احتساب تو اداروں نے کرنے ہیں اور بڑا سخت کر رہے ہیں. یہ میں بتاؤں جس طرح سے یہ ہماری بدماشیاں اس وقت مذاق اڑا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھیں جب آپ مذاق اڑاتے ہیں نا، جب قانون کا، انصاف کا، اداروں کا، تو جواب میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور رد عمل اتنا ہی پھر شدید ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا باؤنسنگ بیک جو ہے نا، عوام کو جو پبلک کا باؤنس بیک ہو رہا ہے نا اس وقت، اور جو اور ہوگا آنے والے دنوں میں کہ یار ایک منٹ ہے جو اس سے بڑی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اوپر، یہ اس کے اوپر، یہ اس کے اوپر، یہ ہنسی مذاق ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ملک کے حالات دیکھیں، خطے کے حالات دیکھیں، اب دیکھیں کہ غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں ٹھٹے وزارتیں، فلانا ڈھماکنا، یہ مشیر وہ مشیر ہے، یہ اتنے لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اتنے کروڑ روپے خرچ ہو گیا، سر پیر نہیں مل رہا. وہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام، اس کا نیا پتا چلا اس کے اربوں روپیہ کھایا گیا میاں صاحب کے دور میں، اسے پہلے اربوں روپیہ پیپلز پارٹی کے دور میں کھایا گیا. اب بھی اس کا کوئی سر پیر، مجھے نہیں پتا کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے. یعنی کرپشن پہ کرپشن پر دیکھیں نا، آپ کے اوپر بھرپور معاشی دہشت گردی کی واردات ہو چکی ہے 10 سالوں میں. آپ اس جگہ پر لائے جا چکے ہیں جہاں پر آپ محتاج ہیں کہ اس ملک کے پاس جائیں، اس ملک کے پاس جائیں، اس ملک میں. یہ معاشی دہشت گردی ہے نا ایک تو وہ. اور جو میں کہتے مجھے تو سال گزر گئے کہ آپ کے لیے ایک ایسی صورتحال ملک میں بدماشی پیدا کر دے گی جہاں آپ کی دفاع جو ہے وہ دفاع جو کہ اندرونی لوگوں کی زندگی کا تحفظ ملک کے اندر بھی اور سرحدوں پہ بھی، وہ دفاع جو ہے وہ اس پہ سمجھوتا ہو جائے گا. بدماشی یار اس وقت نہ پکڑو، اس وقت یار اس کو نہ پکڑو، افراد ہو رہی. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بدماشیاں بچ گئی تو زیادہ افراتفری ہوگی جو نہیں بچے گی. یہ جو نہیں بچے گی ابھی وہ فائنل پردے گرنے ہیں اور اس میں منطق نکل جائے گا، بیچ میں سے اس میں منطق نکل جائے گا، کوئی سامنے کوئی منطق نہیں ہے. ادارے جو ہیں احتساب کرنے والے ادارے، باقی ادارے، وہ دیکھیں کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک ماحول ایسا بن گیا نا ڈیل یا ڈھیل والا، ٹھیک ہے، ڈیل یا ڈھیل والا ماحول کیسے ملک میں بنا، ایک بن گیا ماحول. حالانکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن ڈیل یا ڈھیل. آج یہ نواز شریف صاحب ہنسی خوشی کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے ہفتے اپنی ضمانت کروا کے اور میں ضمانت کے بعد جو ہے باہر چلا جاؤں گا. اب دیکھیں نا، یعنی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کیوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت بھی تو ایک ایکسٹریم پوزیشن لے گئی نا. حکومت میں موجود شخصیات کو کس نے کہا تھا کہ وہ ضمانت کے اوپر، یعنی دیکھیں ضمانت کے اوپر عدالتی فیصلوں پر آپ ایک انتہا کی پوزیشن کیوں لے گئے. دیکھیں نا، ایک ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لو، لوٹی ہوئی دولت کیوں نہیں لائے واپس. لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں، ان سے چیک سائن کروائیں، اسے کریں. اب آپ اگر پی ایس سی میں پھنس گئے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کون ہوگا، اکڑ بکڑ اس میں لگ گئے آپ، تو وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ. نواز شریف کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کا وعدہ جو ہے سعودی ولی عہد نے ان کے دور حکومت میں کیا تھا. مجھے اس بات کا علم نہیں، تو اعلان کر دینا چاہیے. تو ان کو ہماری آخری اطلاع تو یہی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ، اور اطلاع کیا تھی، سعودی عرب کے لوگ شدید، میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کو اس طرح پسند کرتے ہیں. ان کو اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ یہ شاہ عبداللہ کے ساتھ ان کے اچھے مراسم تھے. تو نئی جو وہاں پہ نیا جو حکمراں طبقہ ہے وہ تو شاہ عبداللہ کے ویسی نہیں. بہرحال نہیں، میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب نے ایسی مذاق کیا ہوگا. میاں صاحب دیکھیں نا آج اچھے موڈ میں تھے، موسم اچھا تھا. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا موسم ہے، میں آج باہر ہوتا تو معلوم جبہ میں ہوتا. تو مطلب ہے کہ اچھا موسم تھا. ویلنٹائن ڈے بھی تھا غالباً، یا آج ہے یا کل، پتہ نہیں کب ہوتا ہے یہ دن. آج تھا، بہت شکریہ. آج تھا. اچھا، تو میاں صاحب نے شاید اس کی مناسبت سے کہہ دیا اور مذاق کیا. انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہوا تھا ولیعہد کا. یہ موجودہ دور میں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگلے 24 48 72 گھنٹوں یہ بھارت کی طرف سے پاکستان پہ دباؤ نہ بڑھے اور باقی دنیا جو ہے وہ امن کی طرف بڑھے. اور یہ جو وکرم سود صاحب کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند ہو جائے گا اگر امریکی فوجیں نکل گئی یہاں سے، تو دیکھیں اب اس میں طالبان کے مذاکرات ہوتے ہیں، ظلم خلیجات آتے ہیں، کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. بدماشی نہیں بچے گی. صرف یہ نظام کو اب آپ فارغ سمجھیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے.